अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रियल लाइफ चैनल के साथ आपका होस्ट मोहम्मद राशिद आपकी खिदमत में हाजिर है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस प्रोग्राम में हम इस्लामी स्कॉलर उस्ताज़ मुहतरम किबला मुहतरम राव मंजूर अली साहिब हफिज़हुल्लाह से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह और बंदे का एग्रीमेंट क्या है, और इस एग्रीमेंट के बाद एक इंसान पर बुनियादी कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस कार खैर में हम सब का ये ताउन अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रियल लाइफ टीवी जो यूट्यूब का चैनल है, इसके ज़रिए हम चंद हक़ाइक़ जानने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम अपने इब्तिदा का जायज़ा लेते हैं। किसी भी चीज़ की बुनियाद बड़ी अहमियत की हामिल होती है। जिस तरह से अगर इमारत उसकी बुनियाद दुरुस्त होगी तो बिल्डिंग भी दुरुस्त होगी, और उसकी अगर बुनियाद मजबूत होगी तो बिल्डिंग भी मजबूत होगी। तो हम बुनियादी चीज समझने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारी बुनियाद क्या है? हमारी बुनियाद है कलमा। वो क्या है? हर मुसलमान जानता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा क्या है? हर मुसलमान जानता है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह वाहिद अकेला इबादत के लायक है। उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। ये है कलमाए तैयबा, और ये मुसलमान होने की बुनियादी शर्त है कि इसको हम जबान से भी अदा करें और दिल से भी तस्लीम करें, तो हम मुसलमान होंगे। ना हम इसको दिल से तस्लीम करें और ना इसका जबान से इजहार करें। असल जो है वो तो दिल से तस्लीम करना ही है, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि हमने इस्लाम को कबूल किया या नहीं किया? तो इसलिए उसका इजहार जरूरी है, वरना अल्लाह के नजदीक तो वो मुसलमान ही होगा। लेकिन जब तक वो जबान से इजहार नहीं करेगा तो लोगों के सामने उसके मुसलमान होने का इजहार नहीं होगा। तो ये कलमा तैयबा है क्या? इसको जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं और गौर कीजिए इसके ऊपर। हम इसको थोड़ा सा पहले दुनिया की मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया में किस तरह से जिंदगी गुजार, हम कहीं पे काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, तो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं।
ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اس معاہدے کے تحت آگے چلیں گے یا کام کریں گے یا جاب کریں گے، جو کچھ بھی ہے. ہم ابھی کسی آفس میں بھی جاتے ہیں نا، وہ بھی فارم رکھ دیتا ہے. مثال کے طور پہ بینک گئے، بینک والے فارم رکھ دیتے ہیں، وہ اپنی شرائط کنڈیشن، پھر ہم اس پر سائن کر کے ایگری کرتے ہیں، تب معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ کلمہ طیبہ ہمارا اور ہمارے رب کا ایگریمنٹ ہے. اللہ تعالی نے انسان کو عقل اور اختیار دینے کے بعد اس اختیار کی وجہ سے جو اللہ نے عطا کیا بندے کو، اور عقل اس کو استعمال کر کے، بندے آ جا مجھ سے ایگریمنٹ کر لے. جو ایگریمنٹ کرتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جو ایگریمنٹ نہیں کرتا وہ انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ نے دعوت دی، قبول نہیں کی. ایگریمنٹ ہے کیا؟ جیسے ابھی ہم نے ترجمہ کیا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ واحد اکیلا عبادت کے لائق. جب اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے، کسی کی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، تو اللہ کا حکم ہی چلے گا اور کسی کا نہیں. یا اللہ تعالیٰ اختیار دے دے کہ تم فلاں کا کہنا بھی مان لو، اس کہنا ماننے میں بھی اللہ ہی کا حکم ہوگا نا. تو اصل کیا ہے؟ اصل ہے اللہ کا حکم ماننا، اور اللہ کا حکم ماننا، اللہ کی عبادت کرنا. اللہ بندے سے جو چاہتا ہے اس کا اقرار لیا جا رہا ہے. ایگریمنٹ کرتا ہے انسان. ہمارے ساتھ مسئلہ ایک یہ ہے کہ ہم آبا و اجداد مسلمان تھے، تو ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی تصور کرتے ہیں، اور یقیناً ہم مسلمان بھی ہیں، لیکن اس بنیادی نقطے پر غور نہیں کرتے. آج ہم اس بنیادی نقطے پہ غور کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اور عبادت، حکم ماننے کو عبادت کہا جاتا ہے، کہ اللہ کا جو حکم مانا جاتا ہے نا، وہی عبادت ہے. تو جب ہم نے ایگریمنٹ کر لیا کہ اللہ سے کہ یا اللہ تو واحد ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو جیسا کوئی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، صرف تیرا ہی حکم چلے گا، تیری ہی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ والدین کی، استاد کی، دیگر بزرگوں کی عزت کرنا، حکم ماننا، وہ الگ بحث ہے. لیکن ہم ابھی بنیادی گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ بھی جب ہم والدین کی رسپیکٹ کریں گے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی کریں گے نا. استادوں کی عزت کریں گے تو اللہ کے حکم سے ہی کریں گے نا. تو اصل کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا، اور اللہ کا حکم ماننا وہ عبادت ہے، وہی عبادت ہے. تو اللہ نے اپنا حکم ہم تک پہنچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کیا. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، جیسے کلمے میں ذکر کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ان کو اپنا خاص بندہ بنا کر کے بھیجا. اور رسول اور جتنے بھی انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آئے، تمام نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے.
اسی کی عبادت ہوگی، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی بات مانی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس کام کے لیے منتخب کیا، ان کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ وہ عام بندے نہیں، وہ خاص ہوئے اللہ کے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بے عیب ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے اور صفات بے عیب ہے، تو یہ اللہ کا انتخاب صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صفت ہے اللہ کی کہ اللہ نے انتخاب کیا انبیاء کرام کا۔ تو یہ نبی کا انتخاب اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر نبی میں کوئی عیب تلاش کرتا ہے یا عیب کی نسبت ان کی طرف کرتا ہے تو وہ نبی میں عیب نہیں، اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی منتخب کردہ اللہ کے۔ وہ اللہ کے احکامات ہم تک لے کر آئے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جب ہم نے یہ ایگریمنٹ کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، ایگریمنٹ کر لیا، تو اب ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ نے جس کو منتخب کر کے یہ حکم پہنچانے کے لیے ہمارے پاس بھیجا انبیاء کرام کو، اور خاص طور پہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی اطاعت ہمیں کرنا ہے۔ ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے خود نبی نہیں بنا، نہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے۔ تو ہمیں اللہ کے احکامات کو جاننے کے لیے نبی کی بارگاہ میں آنا ہوگا، ان سے تعلیمات لینا ہوگی، اور یہ ہماری بنیاد ہے۔ اگر ہم اس بنیاد کو اسی طرح سے مضبوط رکھ کر آگے بڑھیں گے تو پھر غلطی کا احتمال نہیں ہوگا، پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہم ایگریمنٹ کر چکے ہیں، اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں، عہد کر چکے ہیں۔ اور جب ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہم پر اپنا انعام فرمائے گا، جنت کی صورت میں۔ اور اگر ہم اپنا ایگریمنٹ پر پورا نہیں اتریں گے، اس کے خلاف ورزی کریں گے، اللہ کے علاوہ بھی کسی کا حکم مانیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا، یا اللہ تعالیٰ کے اس ایگریمنٹ سے انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ تو ہمیں اپنی اس بنیاد کو درست رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو ایگریمنٹ کیا ہے ہم نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، ہم نے اسی کا حکم ماننا ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کو منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہم ان سے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں تو ہمارا ایگریمنٹ شروع ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم قرآن اور حدیثوں سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا کیا ہیں، کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، تاکہ ہم اپنے ایگریمنٹ پر پورا اتریں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہم نے جو کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے
उस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह वादहू ला शरीक के अहकामात को पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके लिए हमें कुरान और सुन्नत का मुताला करना होगा। इसी मकसद के लिए ये रियल लाइफ चैनल का इनेकाद किया गया है, इसको वजूद में लाया गया है ताकि ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं वो ऐसे तरीके से आम लोगों तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।